अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ आपकी खैरियत और आपकी खुशियों भरी ज़िंदगी के लिए। अपने चैनल नज़ारियान पर एक दफ़ा फिर मैं हाज़िर हुआ हूँ कुछ चीज़ों को लेकर। इससे पहले भी मैंने हमारी कुछ तंजीमें थी, उसके बाद ऊपर मैंने कोई 2-3 वीडियोस बनाई थी, मेरे और दोस्तों ने भी बनाई थी। आज मैं आखिरी दफ़ा अपलोड कर रहा हूँ अपनी एक वीडियो इस तंजीमों के हवाले से। इसके ऊपर कुछ चीज़ें रह गई थी, मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने दोस्तों के साथ। इसमें मेरी कुछ अपनी भी एक्सपीरियंस रहा है थोड़ा बहुत, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। मैंने देखा आजकल कुछ तंजीमें फिर वजूद में आ रही हैं। एक तंजीम आवाज़ के नाम पे आई है, उसमें हमारे कुछ आर्टिस्ट हैं जो हमारे आज़ाद। PTI कल्चर विंग के नाम पे एक तंजीम, और उससे पहले जो तंजीम पाकिस्तान आर्टिस्ट एक्विटी KPK के जहाँ से बात शुरू हुई थी, मुझे वहाँ से रिमूव किया गया था। और वहाँ से मैं कोई इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, ना मैं अपने आप को आर्टिस्टों में समझता हूँ। मैं इस फील्ड में आया था वैसे कि आर्टिस्ट, फिर मैं बिहाइंड द कैमरा मैंने बहुत सारा काम किया, क्योंकि शायद मैं वहाँ एक्सेप्टेबल नहीं था स्क्रीन के ऊपर या जो कुछ भी था, या शायद मैं आर्टिस्ट नहीं था, अच्छा मैं परफॉर्मर नहीं था शायद, मुझे नहीं पता। मैंने कोशिश तो की, मैंने काफ़ी काम भी किया। एनीवे, मुझे उस तंजीम से किसी छोटी गलती के ऊपर मुझे वहाँ से रिमूव कर दिया गया था। मुझे दुख हुआ था। फिर ज़्यादा दुख इस बात पे हुआ कि जिन सीनियर जो मेरे कुछ सीनियर हजरात जो आर्टिस्ट हैं हमारे, जो मेरे दोस्त हैं, कुछ ऐसे हैं जो इस बात पे खफा हुए कि मतलब जूनियर आर्टिस्टों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके साथ ऐसा बर्ताव अच्छा नहीं है, वो जूनियर्स हैं, गलती होगी, उनको माफ़ कर देना चाहिए था। तो उनको बुरा लगा, तो जब उन्होंने बहस की तो उनको भी वहाँ से रिमूव कर दिया गया। इस पर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर हमारे जो सीनियर आज़ाद हैं आर्टिस्ट हैं जो हमारे, उन्होंने कुछ वीडियोस बनाई, मैंने भी बनाई, क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्होंने मुझ जैसे आर्टिस्ट के ऊपर स्टैंड लिया। 1-2 आर्टिस्ट और भी थे, उनके साथ भी यही हुआ था, उनके ऊपर उन्होंने स्टैंड लिया, तो बात चल पड़ी थी। तो अब मैं मुख्तलिफ तंजीमों को देख रहा हूँ, तो मैं अपने इन हजरात जो हमारे आर्टिस्ट हैं रिस्पेक्टेबल हैं हमारे लिए, पुराने आर्टिस्ट हैं, इनकी कुर्बानियाँ रही हैं इस फील्ड के लिए। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप तंजीमें बनाते हैं, चाहे वो जिस तरीके से भी बनाते हैं, बैठक में बैठकर, घर में बैठकर, हुजरे में बैठकर, या किसी कहवाखाने में बैठकर अगर आप बनाते हैं, ठीक है बनाएं। आप इलेक्शन नहीं करते, जो आइन है, जो तरीक़ाकार है, अगर नहीं भी करते तो आप बनाएं। जो आपकी काबीना बनाते हैं बनाएं, लेकिन काम करें। मतलब ये है कि वैसे ही नहीं कि बस सिर्फ गपशप लगाएं, गपशप के लिए नहीं कि जी हम ये करेंगे। इससे पहले भी आपने तंजीम बनाई थी, हम ये करेंगे, हम आपने कुछ नहीं किया। ऐसी चीज़ों पर काम करें जो हमारे इस फील्ड से जो लोग वाबस्ता हैं, परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से जो लोग हैं, उनको फ्यूचर में उससे हेल्प मिले, मदद मिले उनको। कुछ साल पहले, तकरीबन 8-9 साल पहले की बात है, एक तंजीम बनी थी पूरे पाकिस्तान में, उसका वो था PTI स्पोर्ट्स एंड कल्चर फोरम के हवाले से एक तंजीम बनी थी। उसका मैं भी शुरू में मेंबर था। उसके जो मरकज़ी सदर थे हमारे यहाँ के KPK के इजाज़ मीर साहब थे। फिर उसने अपनी काबीना बनाई, उसमें आर्टिस्टों को रखा कुछ चीज़ों, और कुछ अरसे बाद उसमें मैं भी शामिल हुआ। मुझे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का मुझे अहदा मिला। हम कुछ काम करना चाह रहे थे, उसके ऊपर हमने बाकायदा मैंने उसका एक पेज भी बनाया अपने फेसबुक के ऊपर, अभी भी है वो पेज, आज तक है वो पेज। उसके ऊपर मेरे साथ फॉलोअर्स भी हैं, मेरे मेंबर भी हैं उसमें। मैंने उस पेज के ऊपर काफ़ी काम किया, एडमिन था उसका। तो उसमें, उस तंजीम में मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ कुछ अपना तजुर्बा, उसमें जो मेरा तजुर्बा हुआ। वक्त के साथ ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी आई जिसकी वजह से इजाज़ मीर साहब क्विट कर गए, सुहेल असद साहब, हमारे प्यारे आर्टिस्ट खालिद खटक साहब,
وہ کوئٹ کر گئے سارے، کچھ اور نئے بیچ میں ایڈ ہوئے، کچھ بزنس مین ٹائپ لوگ بیچ میں شامل ہوئے. ان کا تعلق سپورٹ کے ساتھ تھا لیکن وہ ہمارے کلچر میں بھی انوالو تھے. تو ہماری تنظیم بنی، ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا، ڈسکشنز ہوتی تھی، میٹنگز ہوتی تھی. میں کافی ایکٹیو تھا اس میں. میں نے کچھ ممبرز کو، ہمارے کابینہ میں جو کچھ لوگ تھے ان کو میں نے کالز کر کے، کیونکہ میں ٹی وی کے ساتھ کافی منسلک رہا، پشاور سینٹر کے ساتھ، تو بہت آرٹسٹوں کے ساتھ میری وابستگی تھی، ان کے ساتھ میرا کانٹیکٹس تھے. میں نے ان کو مدعو کیا، کچھ لوگ آئے کچھ لوگ نہیں آئے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، پھر ہمارے کابینہ کا حصہ بنے. تو ایسا ہوا وقت کے ساتھ ساتھ کہ باتیں اس میں بہت ہوتی تھی، ڈسکشنز ہوتی تھی، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، یہ کریں گے. ہماری کچھ میٹنگز ہوئی. ایک میٹنگ ہماری ہوئی تھی یہاں، لوکل میٹنگ ہماری ہوئی تھی، ہمارے ساتھ سپورٹس کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ جو تھے، ہمارے تنظیم میں جو یہاں کے کے تھے، یہاں کچھ لوگ آئے تھے اور کلچر کے سے بھی آئے. تو جب ہماری وہاں میٹنگ شروع ہوئی تو ہمارے جو مرکزی صدر صاحب تھے یہاں کے، محمود صاحب نام تھا ان کا، تو انہوں نے بات شروع کی سپورٹس کے حوالے سے، اور باتیں سپورٹ میں یہ کریں گے وہ کریں گے. آخر میں کہتے ہیں جی ہم فنکار ہیں، ہمارے وہ بھی شامل ہیں ہمارے ساتھ، ان کو بھی ہم نے وہ کیا ہوئے تو بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کچھ نہیں کہا فنکاروں کے حوالے سے کہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے نہیں. تو ہمارے جو میرے کابینہ کے جو ہمارے بڑے تھے وہ اٹھے، تو ہم اس وقت ایک شو کرنا چاہ رہے تھے، ایوارڈ شو کرنا چاہ رہے تھے کہ جی ہم پہلے یہاں سے سٹارٹ لیں گے، ایک ایوارڈ شو کریں گے جس سے ہم اپنی اس تنظیم کو ہم جو ہے تو ایک قسم کا پبلش بھی کر لیں گے، پبلسٹی بھی ہو جائے گی، ہاں ایک تنظیم بنی ہے. ایوارڈ شو میں ہم غریب آرٹسٹوں کو ایوارڈ وغیرہ کچھ پیسے وغیرہ بھی دے دیں گے، ان کو ہیلپ ہو جائے گی. کچھ لوگوں کو انوائٹ کر کے کچھ بیچ میں کچھ اور اس طرح کا بنا لیں گے کہ ایک شو بن جائے کمپلیٹ، کچھ میوزک ڈال لیں گے، کچھ کامیڈی ڈال لیں گے. تو جب میرے سینئر جو تھے وہ اٹھے تو انہوں نے صرف اس شو کے حوالے سے بات کی وہاں پہ، حالانکہ وہاں پہ کافی لوگ تھے، میڈیا کے بھی لوگ تھے. تو میں اٹھا تو مجھے وہاں انہوں نے روکا کہ جی آپ کے سینئروں نے بات کر لی آپ کی جگہ پہ، تو آپ کا نہیں بنتا. میں نے کہا سر میرا بنتا ہے نہیں بنتا مجھے نہیں پتا، لیکن میرے سینئر نے بات کر لی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی بولنا چاہیے، میں بھی اس کا حصہ ہوں، کابینہ کا حصہ ہوں، اور کچھ باتیں جو میرے سینئر نہیں کی میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں. اس میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ ہماری جو تنظیم ہے یہ صوبائی نہیں ہے، یہ پورے پاکستان لیول پہ ہے. تو میں نے آباسین سینٹر کے لیے بات کی تھی کہ جی آپ نے سپورٹس کے حوالے سے، میں نے ڈائریکٹ اپنے مرکز صدر کو مخاطب کیا کہ آپ نے سپورٹس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی کہ جی ہم وارڈ کے سطح پر اور ہم جو ہے تو ڈسٹرکٹ سطح کے اوپر ہم جو ہے تو ہم اکیڈمیز بنائیں گے، جم خانہ بنائیں گے، سپورٹس کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے. میں نے کہا آپ نے آرٹسٹوں کے لیے، فنکاروں کے لیے کچھ نہیں کہا کہ ان کے لیے کیا کریں گے. میں نے کہا ہمیں چاہیے اپنا باسین چینل، اس کے لیے آپ آواز اٹھائیں آپ، اور جو ہمارے جو سینٹرز کے اور جو ہمارے صوبے سے ہیں ہمارا، ان کو کہیں کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ہمارے ساتھ اس میں ہیلپ کریں. دوسرا معاوضوں کے اوپر بات ہو، کافی عرصہ ہو گیا ہمارے معاوضے نہیں بڑھے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. گھروں کے اوپر اور ان کے نوکریوں کے اوپر جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو ایسی باتیں ہیں جو ہم بہت پہلے سے سنتے آ رہے ہیں، نہیں ہو رہی. یہ دو چیزیں ہونی چاہیے. اگر یہ دو چیزیں ہو جائیں تو اس سے آرٹسٹوں کو کافی ہیلپ ملے گا. چینل جب آ جائے گا تو کافی کام آ جائے گا. تو وہاں مجھے ان لوگوں نے پسند نہیں کیا ان باتوں کے اوپر، میں نے یہ نوٹ کیا. پھر ہماری میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں، جو پورے پاکستان سے سب صوبوں سے لوگ آئے، اس میں شامل ہوئے، کابینہ کے لوگوں کو بلایا گیا. اس میں میں بھی تھا، میں بھی شامل ہوا، میرے اور فیمیل تھی ہمارے ساتھ، وہ بھی تھی، ہمارے سینئر بھی تھے، ہم سب گئے وہاں اسلام آباد. وہاں پہ میں نے جب سب کچھ دیکھا، ہم دوپہر کو گئے اور شام تک ہم وہاں تھے، جو وہاں پر ایک 3 گھنٹے کی میٹنگز ہوئی، باتیں ہوئی. ان باتوں کے اینڈ پہ میں نے صرف یہی تجربہ کیا کہ جی ہمارے جو مرکزی صدر تھے، جو ان کا جو ایم تھا کہ جی آپ بزنس مین لوگوں کو، صاحب حیثیت لوگوں کو لائیں اس فیلڈ میں، اس تنظیم میں لے کے آئیں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تنظیم اور اس میں صاحب حیثیت لوگوں کو
ہم لائیں. مطلب کلچر میں بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسے لوگوں کو لائیں جو بزنس مین ہوگا. مطلب جن میں بزنس مین ہیں ان کو پیسہ دار لوگ ہیں ان کو لے کے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ تنظیمیں کس لیے بنتی ہیں ان لوگوں کو شامل کر کے. کیا ہمارا اپنا فنڈ نہیں ہوتا؟ کیا ہماری اپنی کوئی آواز نہیں ہے؟ ہماری پہچان نہیں ہے؟ کیا ہماری قربانیاں نہیں ہیں؟ جس طرح اور ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کے، تو پی ٹی وی پاکستان جو ہے یہ بھی ایک ادارہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے نا. ہم اس میں کام کرتے ہیں تو کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ ہماری سیلریز نہیں ہوتی، ہمارے ہمیں پروجیکٹ بیس کے اوپر پیمنٹ ملتی ہے، لیکن کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمارے ہر سال بجٹ میں ان کا بھی آئے کہ جی ان کے بھی معاوضے بڑھنے چاہیے؟ عزت نہیں ہے اصل میں ہماری، ہم اپنی عزت کروا نہیں سکتے. بات یہ ہے. تو یہ میں نے اپنے تنظیم کا آپ کے ساتھ ایک جو ایکسپیرینس تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. پھر میں نے اس تنظیم کے ساتھ ایک شو کیا. اس کے بعد میں نے بہت کچھ سیکھا کہ سب اپنے مفاد کے لیے ہو رہا تھا، کسی کے لیے بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا. میں نے ریزائن دے دیا، میں نے چھوڑ دیا تھا. پھر اس کے بعد تنظیمیں آئیں، تنظیمیں بنی. ابھی بھی تنظیمیں جو میں نے بھی اس سے پہلے بات کی، برائے کرم آپ تنظیمیں بنائیں لیکن آرٹسٹوں کے لیے کچھ کریں، اس میں ان کے لیے بولیں، ان کے لیے لڑیں. اگر آپ کو اپنے وزیر اعظم کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا پڑے نا تو ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے اپنے حق کے لیے بات کریں. اگر وہ نہیں دیتے تو آپ زبردستی لیں اپنا حق. آپ کا حق بنتا ہے، آپ اس پاکستان کے شہری ہیں، آپ فن کے اپنے کلچر کے سفیر ہیں، آپ ایمبیسڈر ہیں. آپ کا حق بنتا ہے. جس طرح اور ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کے، ان کا حق بنتا ہے، آپ کا بھی بنتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پی ٹی وی اس لیے بنایا کہ جی صرف امپلائیز کو وہاں سیلریز دی جائے اور یہ ان کے لیے بنا. یہ ان کے لیے نہیں بنا تھا. اگر یہ ان کے لیے بنا تھا، یہ آرٹسٹوں کے لیے بنا تھا کہ یہاں آرٹسٹ آئیں گے، ان کو کام ملے گا، وہ پرفارم کریں گے، ان کو اس کی معاوضہ ملے گا اور اس کے تھرو یہ ہمارے کلچر کی پروموشن ہوگی، یہ پروموٹ ہوگا، یہ کلچر کے سفیر ہیں. مطلب یہ ایک سسٹم ہوتا ہے ہر چیز کے لیے، صحت کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے. اس طرح اور ادارے ہیں. یہ بھی ایک ادارہ تھا اور ہم آرٹسٹ جو ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. جتنے بھی ہمارے آرٹسٹ ہیں، میں تو ایک جونیئرس آرٹسٹ تھا، تو سب اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. آج کیا ہے، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا. پی ٹی وی میں جتنے پروڈیوسر ہیں سب کو جانتا ہوں، سب کے ساتھ اچھی گپ شپ بھی ہے. میں ان کے ساتھ کسی قسم کی دشمنی نہیں لینا چاہ رہا کہ میں کہوں کہ جی وہ تنخواہ لے رہے ہیں اور ان کا مسئلہ نہیں ہے. ان کے کہنے سے، ان کے کرنے نہ کرنے سے نہیں ہے. یہ سب کچھ جو خراب ہے اوپر سے ہے، ان سے نہیں ہے. وہ اوپر سے نہیں پوچھا جا رہا. جس طرح پہلے کام ہوتا تھا، کیا اب آرٹسٹوں کو اس طرح کام ملتا ہے؟ اس طرح کے معاوضے ملتے ہیں، پیسے ملتے ہیں؟ نہیں ملتے. پہلے اے بی سی شفٹ ہوا کرتی تھی. ابھی مجھے بتائیں کہ اے شفٹ کا ہے، سی شفٹ کا ہے. جتنے بھی آرٹسٹ حضرات جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہے اے اور سی شفٹ نہیں ہے. آپ جاتے ہیں اے شفٹ میں جاتے ہیں، آپ پہنچتے ہیں تو 11 بجے پہنچتے ہیں. پھر آپ میک اپ روم میں جاتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں تو 1 بج جاتا ہے. کھانے کا وقفہ ہو جاتا ہے، کھانے کے وقفے کے بعد جیسے ہی آپ کام شروع کرتے ہیں 2:30 بج جاتے ہیں. ایک سین آپ کا ریکارڈ ہوتا ہے تو جی 4 بجے کے ٹائم شفٹ ختم ہونے کو آتی ہے. پھر صحیح جو کام شروع ہوتا ہے بی شفٹ میں شروع ہوتا ہے. پہلے اے شفٹ میں بھی کام ہوتا تھا، بی میں بھی ہوتا تھا، سی میں بھی ہوتا تھا. اب تو صرف بی میں ہے اور وہ بی میں بھی اس طرح کا کام نہیں ہو رہا. مطلب کام نہیں ہے. وفاق بھی اس کے اوپر نہیں سوچتا. اسپیشلی سب سینٹرز کا یہی حال ہے. صرف ہمارے پشاور کا نہیں ہے، لیکن پشاور کا تو بیڑا ہی غرق ہے. اگر کم از کم ان کو اپنا چینل مل گیا ہوتا تو پھر بھی بڑی بات ہوتی. ان کو کام ملتا، لیکن نہیں ملا. تو میں اصل میں اپنے سینئر آرٹسٹ ہیں ان کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کی طرف آئیں، تھوڑا سا متوجہ ہوں، اپنے معاوضوں کے اوپر کچھ بات کرنا شروع کریں، کچھ اکٹھے ہو جائیں. آپ جو تنظیم بنا رہے ہیں آل پاکستان کے اوپر، تو یہ آپ کے ساتھ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ لڑیں گے، ان چیزوں کے اوپر بات شروع کریں. پہلے یہ آپ کا جو ہے نا بنیادی یہ آپ کے حقوق ہیں، آپ ان کو لیں. دوسرا ایک بات، میں نے جب تنظیم تھی ہماری بنی تھی، اس میں نے ایک بات کی تھی کہ جی میں نے نائب صدر کو کہا کہ جی ہمیں ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں.
میں نے نشترال کے بارے میں پوچھا تھا کہ نشترال کس کے انڈر آتا ہے. نشترال جو 1985 میں وجود میں آیا تھا، یہ کلچر کے حوالے سے یہ ایک ادارہ تھا، کلچر کے لیے بنا تھا، کلچر کی پروموشن کے لیے یہ ادارہ بنا تھا واسین آرٹس کونسل کے نام پہ. یہاں پہ اکیڈمی بھی تھی، لوگوں کو نیچے جو ہے تو بیسمنٹ میں وہاں استاد بیٹھے ہوتے تھے، سکھایا بھی جاتا تھا میوزک اور کچھ اس طرح کی چیزیں. اب نہیں ہے. پھر اس کا نام بھی چینج ہوا تھا نشترحال. جو پشتون فائٹر ہمارے ایک ریسپیکٹیبل سردار عبدالرب نشتر تھا، ان کے نام پہ پھر یہ کنورٹ ہو گیا تھا. اور یہ زیادہ تر اس کو یہاں اس میں پشتو کو پروموٹ کیا گیا تھا. پشتو کو اس لیے کیونکہ اکثریت ان لوگوں کی زیادہ ہو گئی تھی اس لیے، ورنہ ہندکوں کا بھی پورا حق بنتا ہے، لیکن ہندکوں سے زیادہ پشتو کو پروموٹ کیا گیا. اینی وے یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر بات نہیں کرتے. لیکن کلچر کے اوپر میں بات کر رہا تھا، نشترحال کے اوپر بات کر رہا تھا کہ نشترحال میں جو ہو رہا ہے اور جو ہوا ہے، جو فنڈ آتا ہے آرٹسٹوں کو نہیں ملتا، یہ لوگ کھا جاتے ہیں. ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے وہاں کے اوپر، ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا تھا. جو پچھلے لوگ تھے اس میں، ان لوگوں نے جس طرح لوٹا ہے فنکاروں کے حق کو، حق فنکاروں کا تھا، استعمال ان لوگوں نے کیا. میں نے ایک لائمل بنایا، ایک اپنے نائب سر سے کہا میں کچھ ایک پروسیجر بنانا چاہ رہا ہوں. میں اس نشترحال کے اوپر میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس بات کو آگے لے کے جائیں، اپنے وزیر اعلیٰ کے پاس جائیں، ان کو کہیں کہ جی ہمارا آرٹسٹوں کا حق ہے اس کے اوپر، اس ادارے کے اوپر. جو ملازم ہیں ان کو، ان کا اپنے تنخواہ کے ساتھ کام ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہمیں کہیں کہ جی آپ پروپوزل لائیں تو پروپوزل میں فلاں آرٹسٹ کو ڈالیں، فلاں سنگر کو ڈالیں، اس کو 40,000 دیں، اس کو 10,000 دیں. یہ ایسا ہوا ہے، میں نے پروپوزل دیا تھا تو مجھے ایسا کہا گیا تھا وہاں پہ. تو یہ غلط ہے. یہ آرٹسٹوں کے لیے بنایا گیا ہے. پہلے تو ان کے پاس آرٹسٹوں کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈرامہ ہے کیا چیز، ڈرامے کی ڈیفینیشن کیا ہے، ڈرامہ اٹھا کہاں سے تھا، کیسے ڈرامہ وجود میں آئے. ان کے پاس کوئی کلیکشن نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسے ڈیٹا نہیں ہے آرٹسٹوں کا. جو کے پی کے ان کے پاس ڈیٹا، ان کو پتہ ہو کہ ہمارے کے پی کے میں کتنے آرٹسٹ ہیں، میوزک سے کتنے ریلیٹڈ ہیں، ڈرامے سے کتنے ریلیٹڈ ہیں، تھیٹر سے کتنے ریلیٹڈ ہیں، ریڈیو سے کتنے ریلیٹڈ ہیں، جو لکھتے ہیں وہ کتنے ہیں، جو شاعر ہیں وہ کتنے ہیں. ان کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ ڈیٹا پرووائڈ کریں اور نشترحال کو دیں. ان کے پاس ہونا چاہیے. پھر اس چیز کو ختم کیا جائے. یہ جو فنڈنگ یہ اپنے تھرو کراتے ہیں اور یہ 20-20 لاکھ اور 25-25 لاکھ کے فنڈ ہو جاتا ہے، اور 10 لاکھ فنڈ دیا اس کو، یہ دیا، اور وہ اپنی مرضی سے میوزیشنس کو بلاتے ہیں، اپنی مرضی سے اینکرس کو بلاتے ہیں. ایک اینکرس کو 25-25 ہزار روپے دے رہے ہیں، ایک سنگر کو 40,000 روپے دے رہے ہیں. بھائی کیوں 40,000 روپے آپ دے رہے ہیں؟ کیا پی ٹی وی 40,000 روپے ایک سنگر کو ایک گانے کا دیتا ہے؟ بتائیں نا مجھے. آپ پی ٹی وی جائیں، وہاں پر جب وہ ایک سنگر کو بلاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اپنے آپ کو بڑا سنگر کہتا ہو، اس کے لیے کچھ اسپیشل پیکج رکھتے ہیں، لیکن اتنے بھی نہیں ہوتے. اسپیشل پیکج بھی بہت زیادہ بڑا پیکج ہوتا ہے، 10,000 روپے کا ہوتا ہے. وہ بھی کچھ سنگرز ایسے ہیں جو بین الاقوامی ہیں، جو بہت زیادہ، تو ان کو جو ہے تو پیکج، اسپیشل پیکج دے دیتے ہیں، ان کو بلا لیتے ہیں. ورنہ جتنے اور آرٹسٹ ہیں ان کو ان کا معاوضہ جو ہے اتنا نہیں ہے. اب یقین جانیں ان کا معاوضہ بہت کم ہے. ایک گانے کا آپ یقین نہیں کر سکتے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ نشترحال جو دیتے ہیں کہ جی لوگوں کو بلائیں، ان کو اتنا دیں، یہ تو زیادتی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا حق نہیں بنتا. اصل میں یہ ہم اور دوسرے آرٹسٹوں کا، دوسرے فنکاروں کا، گلوکاروں کا اصل میں حق مار رہے ہیں. اگر میں کسی ایک شو کر رہا ہوں، میں اگر اس میں ایک آرٹسٹ کو بلاتا ہوں، میں ایک شو کر رہا ہوں، میں اس میں ٹکٹ نہیں بیچ رہا. جب میں ٹکٹ نہیں بیچ رہا تو میں مجھ پر کوئی چیز مجھ پہ اوپر لاگو نہیں ہوتی کہ میں جی فلاں جو ہے تو مشہور سنگر ہے میں اس کو بلاؤں. کیوں بلاؤں؟ میں اپنے اس آرٹسٹ کو بلاؤں گا جو حقدار ہے، مستحق ہے. میں 5,000 روپے کے آرٹسٹ کو بلاؤں گا، گلوکار کو بلاؤں گا، اس کو 5,000 روپے دوں گا، وہ خوش بھی ہوگا. میں اپنے بجٹ میں
آپ اب 2 لاکھ کے بجٹ میں صرف آپ 5 بندوں کا اکوموڈیٹ کرتے ہیں، میں اپنے 2 لاکھ کا بجٹ میں 20 بندوں کا اکوموڈیٹ کروں گا، 30 کو اکوموڈیٹ کروں گا، میں تقسیم کروں گا کہ سب کو تھوڑا تھوڑا ملے. تو میں نے کہا ایک ڈیٹا ہونا چاہیے یہاں پہ، باقاعدہ ایک پروسیجر ہونا چاہیے فنڈز ملنے کا، کس کو ملے، کیا ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے، کیا یہ شعبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، یہ دیکھنا چاہیے. جو بندہ آ رہا ہے اس شعبے سے اس کی کوئی وابستگی نہیں ہے، پروپوزل دے دیا اور فنڈ لے لیا اور شو کر رہا ہے، پھر شو میں جی وہاں پہ کیٹلاگ جو ہے تو وہ کیا کہتے ہیں اسے، کیٹ واک ہوتی ہے جی، ماڈلنگ ہو رہی ہے. یہ کہاں سے آ گیا پرفارمنگ آرٹ؟ ڈرامہ اور تھیٹر میں یہ چیزیں تو نہیں تھی. ڈرامہ تو اصل میں فلاحی، ایک اصلاحی اور وہ جو معاشرتی جو اصلاح کے لیے چیزیں شروع ہوئی تھی اس کو کہتے تھے. اس میں تھوڑا بہت انٹرٹینمنٹ تھا، مزاحیہ وہ چیزیں ہنسی مذاق کے لیے ایڈ کرتے تھے رائٹر حضرات، لیکن اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. زیادہ تر تو آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں اس طرح کے ایونٹس جو ہے وہاں پہ ہوتے ہیں. یہ مختلف لوگ جو کالجز سے اور یونیورسٹی سے آ جاتے ہیں جی، اور یہاں پہ فنڈ لے کے، میں نے خود دیکھا لوگوں کو جی اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں. نہ ان کے کوئی ٹی وی سے وابستگی ہے، نہ تھیٹر سے ہے، نہ ان کے لیے قربانیاں ہیں، نہ کچھ ہے. وہ فنڈ لے کے پیسے جیب میں ڈال رہے ہیں، آرٹسٹوں کا حق مار رہے ہیں. سوری ٹو سے، مطلب یہ ہمارے جو آرٹسٹ ہیں، جو تنظیمیں بناتے ہیں، جو معزز جو ہمارے سینئر آرٹسٹ ہیں، ان چیزوں کے اوپر ان کو سوچنا چاہیے. ان چیزوں کے اوپر ان کو سوچنا چاہیے کہ مطلب کیا یہ صحیح ہو رہا ہے، کیا ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت سی چیزوں کے اوپر سوچنا چاہیے. اب یہ بنیادی جو مسائل ہیں، میں نے آپ کو کہا نا معاوضوں کے اوپر بات ہونی چاہیے، معاوضے بڑھنے چاہیے. آپ کے معاوضے بڑھ جائیں گے تو آپ کے حالات درست ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے تھوڑے سے. چینل کی جو عباسین کی میں نے بات کی، پتہ نہیں آپ اس کے اوپر بات کرنی بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے. بہت پہلے کرنی چاہیے تھی، بات نہیں کی کسی نے بھی. بس جو بھی آتا ہے کہتے جی ہم گھر دلائیں گے آرٹسٹوں کو، غریب آرٹسٹوں کو جن کے گھر نہیں ہیں، اور ہم صحت کارڈ وغیرہ ان چیزوں کے اوپر، اور ان کو نوکریاں، ان کے بچوں کو نوکریاں تو میرے خیال سے جس طرح ہمارے جو سینٹر تھے اس میں ملنے چاہیے تھے. آدھے جو ہمارے آرٹسٹ ہیں، آدھے جو فنکار ہیں، اور آدھے جو وہاں کے امپلائز ہیں، دونوں کو شریک کے ملنا چاہیے تھے. یہ بھی جو ہے تو غلط وہ بنائے گئے تھے. صرف ان لوگوں کو جو وہاں کے امپلائز ہیں ان کو مطلب ہے کہ وہاں امپلائز کی وہ ملتی ہے. چلو یہ بھی ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، اس کے اوپر ہم نہیں سمجھتے جیسا بھی ہے، لیکن اور چیزیں تو ہونی چاہیے تھی نا آرٹسٹوں کے حوالے سے، ان کی فیوچر کے حوالے سے. تو برائے مہربانی، میں نے اگر کوئی اس سے پہلے اپنی ویڈیوز میں کوئی ایسی باتیں کی ہوں جو میرے سینئر جو آرٹسٹ ہیں ان کو اگر بری لگی ہوں تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. آپ ہمارے لیے قابل عزت ہو، قابل احترام ہو، آپ ہمارے لیے ریسپیکٹیبل معزز، آپ ہمارے لیے ہمارے بڑوں کی جگہ رکھتے ہو. مجھے میرے کچھ آرٹسٹوں نے کہا کہ جی آپ تو اس فیلڈ سے جا چکے ہیں، تقریباً چھوڑ بھی چکے ہیں، پھر آپ کیوں اس طرح وہ. تو میں ان کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں نے اس فیلڈ کو کیوں چھوڑا. آپ کو پتہ ہے میں جب اس فیلڈ میں آیا میرے بہت سے خواب تھے. میں ایک اچھا اداکار، ایک اچھا ڈائریکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن جب میں آیا میں نے اس میں سروائیو نہیں کر سکا. سروائیول مشکل ہو گیا تھا میرے لیے. اپنے بچوں کا پیٹ پالنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا. میں مجبوراً میں نے اس فیلڈ کو چھوڑ دیا پھر. اور میں نہیں، اس طرح بہت سے لوگوں نے اس فیلڈ کو چھوڑا ہے. کوئی فروٹ بیچ رہا ہے اور کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا نہیں. وہ لوگ اس میں صرف سروائیو کر رہے ہیں جن کی اپنی جابس ہیں، اپنے بزنس ہیں، سرکاری گورنمنٹ جاب ہیں یا سول جاب ہیں، پرائیویٹ ہیں، جو بھی ہیں، لیکن ان کا تکیہ صرف اس کے اوپر نہیں ہے، ان کے اور بھی ذرائع ہیں، ان کے پاس سورسز ہیں. تو وہ سروائیو کر گئے اس میں، وہ ابھی بھی اس میں، ان میں ادروائز جتنے بھی ایسے ہیں میری طرف سب نکل چکے ہیں. لیکن دکھ ہوتا ہے، پھر بھی دکھ تو ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم اس فیلڈ سے ہیں تو صحیح نا، تعلق تو ہمارا ہے نا، اس میں تعلق تو رہا ہے ہمارا. ہم نے ٹائم دیا، 10-15 سال میں نے اس فیلڈ میں گزارے. 10-15 سال کافی ہوتے ہیں.
لوگوں نے 40 سال گزارے، 50 سال گزارے، ٹھیک ہے، لیکن 10-15 سال بھی معنی رکھتے ہیں۔ تو میں نے اپنے جو آپ کو تنظیموں کے حوالے سے اپنا ایکسپیرینس شو کیا کہ تنظیمیں کس لیے بنائی جاتی ہیں، سب اپنی مفاد کے لیے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ اپنی مفاد کے لیے نہیں، آپ سوچیں، جنرلی سوچیں، انفرادی مت سوچیں، سب کے لیے سوچیں، انڈیویجول سب کے لیے سوچیں آپ، اور ان پوائنٹس کو اٹھائیں جو آپ کے بنیادی، جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو آپ کی بنیادی حقوق ہیں، ان کے اوپر بات کریں، ان کا ایجنڈا اٹھائیں، وہ ایجنڈا آگے لے کے جائیں، اس کو ڈسکس کریں آگے جا کے، اس کے اوپر جو ہے تو آپ جو ہے تو سب اکٹھے ہو جائیں۔ ایسی باتیں نہ کریں جس کا کوئی وجود ہی نہ، اور وہ فیوچر میں اس پہ کچھ ہو ہی نہ سکتا ہو۔